बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान हमेशा की तरह एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के प्रोग्राम के जो मौज़ूआत हैं वो मैं आपके सामने दोहराए देता हूँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा सेटअप के हवाले से बहुत से सवालात लोगों के जहनों में हैं। इस वक्त अनवारुल हक साहब की जो काबीना है, जब से उसने हल्फ उठाया है तब से लेकर अब तक वो बग़ैर किसी पोर्टफोलियो के 29-30 वज़ीर मुशीर जो है वो तनख्वाह भी ड्रॉ करवा रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को भी इंजॉय कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में भी घूम फिर रहे हैं। लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं, पब्लिक इस हवाले से सवाल कर रही है। यहाँ का आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो मौजूदा सेटअप है ये एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि ये अवाम को क्या डिलीवर कर रहा है, पब्लिक के लिए कि कौन से बेनिफिट्स इससे निकल रहे हैं, पब्लिक को आया इससे कोई फैज़ मिल भी रहा है या एक बेमानी सी एक्सरसाइज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे इसी तरीके से हम ये डिस्कस करेंगे कि असम्बली के अंदर, कानून साज असम्बली के अंदर मकबूल गुजर साहब के मुतल्लिक जो एक इलेक्शन कमीशन के अंदर उज़रदारी जो थी उस पे समाअत हुई और उनको नाअहल करार दे दिया गया, लेकिन फिर अदालत से उनको हुक्म इम्तनाई मिला और वो फ़िलहाल आर्जी तौर पे बहाल हैं। अब देखते हैं कि कोर्ट से क्या फ़ैसला होता है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे बहन भाई, हमारे कश्मीरी बहन भाई अपने वतन की आज़ादी, अपनी आज़ादी, हक़ खुद इरादियत के लिए सुबह शाम जिद्दोजहद कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की मोदी सरकार, हिंदुस्तान एज़ इट सेल्फ ज़ाहिर है कि वहाँ पे समझदार लोग भी हैं, अमन पसंद लोग भी हैं, ऐसे बाशऊर लोग भी हैं जिनमें अरुंधति राय और खुशवंत सिंह और दीगर लोग जिनका इंसानियत के एहतराम के हवाले से नाम जो है पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट के साथ, अदब के साथ लिया जाता है। लेकिन मोदी साहब जो कि बुचर ऑफ गुजरात हैं, उन्होंने एक तरफ तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खून से होली खेली, ईसाइयों, दलित, सिखों, हर किसी के खून से होली खेली। इसी तरीके से जब से मोदी सरकार जो है यहाँ पे उन्होंने पावर हासिल की है, तब से जम्मू कश्मीर के, मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जीना दूभर कर रखा है। इस वक्त मोहम्मद यासीन मलिक जो हैं उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं। फ़र्स्ट ईयर लीडरशिप मकबूजा जम्मू कश्मीर की, उसके मुतल्लिक़ आज़ाद जम्मू कश्मीर में बात यहाँ पे होती रहती है कि शदीद ख़तरा है कि किसी की जुडिशल किलिंग, जुडिशल मर्डर और किसी को इसी तरह फोर्सेस के इस्तेमाल के ज़रिए उन्हें शहीद पहले भी किया गया और अब भी किए जाने का ख़तरा है। इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, क्या कहेंगे आप? जुनैद अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ हमारे सुनने वालों को आज के प्रोग्राम के हवाले से बात की। अंसारी साहब, मैं सबसे पहले मौसम पाकिस्तान जनाब डॉक्टर कदीर ख़ान के हवाले से बात करूँगा कि उनकी दूसरी बरसी जो है वो पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर बार में भी जो है वो बड़े अक़ीदत व एहतराम से जो है वो मनाएगी। आपको याद होगा राय साहब, हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर AQ खान साहब ने बिल्कुल आपके सवालों के कितनी खंदा पेशानी से, मोहब्बत से जवाब दिए। बेशक अंसारी साहब, इसके अलावा उससे एक रोज़ कबल जो है वो साबिक़ सदर व वज़ीर आज़म जनाब सरदार सिकंदर याद खान की भी इत्फाक से दूसरी बरसी थी। वो भी जो है पूरे आज़ाद कश्मीर में और बिलखुसूस नकियाल और मुज़फ़्फ़राबाद में जो है बड़ी अंसारी साहब अक़ीदत तो एहतराम से जो है वो मनाई गई है और अक़ीदत हदिया तबरीक पेश किया जाएगा उनको। और अक्सर आपको याद होगा कि आपके साथ बड़ी शफ़क़त वो करते थे और हमें इंटरव्यूज़ भी देते रहते थे, रहनुमाई करते थे। जी, तो ये दोनों अंसारी साहब कौमी शख्सियात थीं और बड़े पैमाने पर इनकी जो है वो बरसी जो है वो मनाएगी। इनके कारआए नुमायाँ जो हैं मुकर्ररीन ने उन्हें बयान किया। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जो हम देखते हैं कि तकरीबन अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो महंगाई और बिजली बिलात में इजाफा के हवाले से जो तारीख है
اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ 9 اکتوبر کو جو ہے وہ آزاد کشمیر بار کونسل کی کال پر جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر کے وکلا جو ہیں انہوں نے عدالتی بائیکاٹ کیا. اسی طرح یہاں جو آزاد کشمیر کے وکلا میں سے جو میرپور ڈسٹرکٹ بار ہے ان کا ایک جو وفد ہے اس نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقات کی, اور اس وفد میں سابق جنرل سیکرٹری بار جناب شہزاد چودھری صاحب, چودھری خلیق الزمان صاحب, چودھری جمیل صاحب, چودھری رفیق صاحب, اعجاز مغل صاحب, تبسم صادق, راجہ رزاق احمد کشمیری, شہزاد احمد مغل, سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ, چودھری اورنگزیب ایڈوکیٹ, چودھری کبیر احمد ہاشم, انصر محمود مرزا, چودھری محمد منیر, چودھری عبدالرحمان, چودھری علی زید, ریاض نکیالوی صاحب, رضا حسین شاہ صاحب اور چودھری عادل نواز صاحب جو ہیں, ان پہ مشتمل انصار صاحب جو وفد ہے اس نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ملاقات کی. اور اس موقع پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں انہوں نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کے وفد سے گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ پرامن جو احتجاج ہے وہ ہر شہری کا حق ہے, اور آٹے اور بجلی سے متعلق جو 90% مطالبات ہیں وہ حل ہو گئے ہیں. اگر آزاد کشمیر میں 100% میٹرنگ ہو جائے تو ہم آزاد کشمیر میں 200 یونٹ تک جو ہے وہ مفت بجلی دے سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے تحفظ کے لیے جناب وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ان کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ جنگ جاری رکھیں گے. اسی طرح انصار صاحب ہائی کورٹ جو ہے آزاد کشمیر اس نے کچھ کونسلرز نے جو ہے وہ اپلیکیشن دی تھی, ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی تھی کہ ان کی جو پارٹی ان کی جو سیاسی جماعتوں سے وابستگی ہے اسے بعض جو سیاسی رہنمائیں انہوں نے منسوخی کے لیے جو ہے انہیں لیٹر لکھے ہیں, لیکن اس پہ عدالت نے جو ہے وہ انصار صاحب حکم دیا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے فنڈز ہیں وہ ممبران اسمبلی کو دینے پہ انہوں نے حکم امتناعی جاری کر دیا. ابھی اس کی ہیئرنگ جاری ہے, آگے دیکھیں, کیونکہ جو کونسلرز ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ہمیں انتظامی اور مالی اختیارات دیے جائیں, اور یہ فنڈز جو ہیں وہ ہماری سوابدید ہونے چاہیے کہ ہم لوکل نمائندگی کرتے ہیں, اور لوگوں کے جو مسائل ہیں چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ذریعے حل ہونے چاہیے. اسی طرح انصار صاحب آزاد کشمیر کی جو عدالت العالیہ سے 12 سیاسی جماعتیں ہیں جس میں پی ٹی آئی, پی 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 اور پی ایم ایل این بھی شامل ہیں, ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے. اور یہ ایک بڑی خبر ہے سیاسی حوالے سے, اور اس میں جو ہے وہ جو اعتراضات لگائے گئے ہیں عدالت کی جانب سے, تو وہ جب اعتراضات پورے ہوں گے تو یہ جو رجسٹریشن ہے دوبارہ بحال ہو سکتی ہے. اور جو اس میں عمومی طور پہ جو بات سامنے آئی ہے اس ہیئرنگ کے دوران وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سیف اللہ نیازی ہیں انہوں نے آزاد کشمیر میں رجسٹریشن کروائی تھی پی ٹی آئی کی, لیکن اس میں جو عبوری ایکٹ 1974 ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کوئی غیر ریاستی آدمی جو ہے وہ یہاں پارٹی رجسٹر نہیں کرا سکتا. کوئی بھی جب ریاستی شخص اپلیکیشن دے گا اور اس کے علاوہ نظریہ علاقے پاکستان کی شرط جو ہے وہ جو پیپل پارٹی ہے اس کے ساتھ شامل نہیں تھی, اور اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے اور دیگر جو 12 جماعتیں ہیں, یقیناً جب یہ اعتراضات دور کر دیے جائیں گے تو دوبارہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ہماری ان کی جو رجسٹریشن ہے وہ بحال ہو جائے گی. اور اس میں جو ممبران اسمبلی ہیں اس پہ عدالت نے جو ریمارکس دیے ہیں ان کی جو ہے وہ بحال رہے گی, کیونکہ عدالت کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ کیونکہ کسی بھی جو امیدوار ہے ممبر اسمبلی کا اس کا کے پاس سیاسی پارٹی کا ٹکٹ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, وہ آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. اور انصار صاحب بھی اسی طرح جس طرح آپ نے مقبول گجر صاحب کا بتایا ہے, اور اس فیصلے میں نہ صرف ان کی وہ جو داندلی ثابت ہوئی ہے اس پہ ان کی منسوخ کی گئی بنیادی رکنیت, اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس داندلی میں جو پریزائڈنگ آفیسر ملوث تھے ان کے خلاف بھی
جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، لیکن چونکہ چودھری مقبول گجر صاحب جو ہیں انہوں نے حکم امتناعی حاصل کر لیا سپریم کورٹ سے، تو مزید جو ہے وہ کارروائی حکم امتناعی کی وجہ سے نہ ہی اب وہاں پہ الیکشن ہو سکتے ہیں جب تک مزید کوئی احکامات عدالت سے ملتے ہیں، اور نہ ہی پریزائڈنگ جو آفیسرز ہیں جو اس میں ملوث تھے تاحکم ثانی جو ہے وہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ جی سامعین، آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ۔ یہ پروگرام ہم اس نظریے کے ساتھ آپ کے پاس پیش کرتے ہیں کہ اس میں آپ بھی شریک ہوں، اپنے سوالات جو ہیں وہ آپ ہماری ویب سائٹ جو ہے جس پہ FM 101.4 میرپور فیس بک پہ بھی اویلیبل ہے، اس پہ آپ کوسچنز بھیج سکتے ہیں۔ جو بھی ہمارے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں آپ ان میں اپنے کوسچنز جو ہیں وہاں پہ میسیج باکس کے اندر آپ نوٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ کوسچن بینک جتنا اکٹھا ہوتا ہے یہ تمام باتیں ہم پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں۔ سامعین، آپ خصوصی پروگرام اس وقت سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب۔ FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پر یہ خصوصی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے مہمانان کی جانب۔ جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے بہت بڑی شخصیت جو کہ آزاد جموں کشمیر کے حکمران بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے 2 مرتبہ، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان مرحوم کے صاحبزادے، ان کی سیاسی گدی پہ بیٹھے جانشین سردار عتیق احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، پہلے تو میں آپ سے آپ کے جذبات چاہوں گا۔ سردار سکندر حیات خان سالار جمہوریت، سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر، ان کی برسی کی تقریبات جاری ہیں، کیا کہتے ہیں دوسری برسی کے موقع پہ؟ آپ کے کیا دلی جذبات ہیں؟ جی انصاری صاحب، بہت شکریہ۔ سردار سکندر حیات خان صاحب سالار جمہوریت ہماری بہت قابل احترام شخصیت تھے، اور ان کی ساری زندگی مسلم کانفرنس کے ساتھ وہ وابستہ رہے۔ ان کی سیاست کا آغاز بھی مسلم کانفرنس کے ساتھ ہوا، اور ان کی آخری زندگی بھی انہوں نے مسلم کانفرنس کے اندر گزاری۔ آزاد کشمیر میں پارلیمانی جمہوریت کے لیے، نظریہ علاقے پاکستان کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے، آزاد کشمیر کے تشخص اور وقار کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑی قابل قدر خدمات ہیں۔ وہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان کے دست راست تھے۔ سیاست ذرا مشکل اور پیچیدہ سا سلسلہ ہے، اس میں کبھی اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے اور کمی کوتاہی بھی لگی رہتی ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری زندگی انہوں نے مجاہد اول کے ساتھ سیاست کی ہے، اور وہ اس مسلم کانفرنس کو انہوں نے بہت تقویت آزاد کشمیر کے اندر، مہاجرین جموں کشمیر کے اندر پہنچائی ہے۔ سردار سکندر حیات خان صاحب کے اندر ہم نے ان کی قیادت میں آزاد کشمیر اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کیا۔ اوورسیز جو نشست ہے وہ ہم نے آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر دی۔ تو سردار صاحب کی سالار جمہوریت کی بڑی خدمات ہیں، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یقین ہے اس بات کا کہ ان کا جو مشن ہے وہ مجاہد اول کا مشن، سالار جمہوریت کا مشن، یہ مشن جو ہے اس کو جاری و ساری رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، یہاں پہ چونکہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں آپ کی آواز جا رہی ہے، ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر کے اندر صورتحال دن بدن مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں پہ محمد یاسین ملک صاحب سے لے کر جتنی فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے، حتیٰ کہ وہاں پہ صحافی برادری بھی جو ہے ان کی جان کو بھی خطرات لاحق ہیں۔ موجودہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ G20 کی ایک فیصدی سی کانفرنس، ناکام سی کانفرنس کرانے کے بعد، اور کینیڈا میں ہردیپ سنگھ خالصتان تحریک کے ایک کینیڈین شہری کے مرڈر میں ملوث ہونے کے بعد، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مسٹر مودی کی صورتحال کو کشمیر کے اندر؟
دیکھیے مقبوضہ جموں کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ دن بہ دن بہت تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے، اور خاص طور پر 5 اگست 2019 کے بعد جب سے اس کی حیثیت کو علاقائی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بی جے پی کی حکومت نے تبدیل کیا ہے، اس کے بعد ان کو فوجوں میں بھی اضافہ کرنا پڑا، اور ویسے ہی انسانی ساتھ جس علاقے کے اندر تھوڑی سی آبادی میں جو ہے وہ 10 لاکھ سے زائد فوجیں موجود ہوں، دہشت اور بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہوں، قتل و غارت گری میں مصروف ہوں، انسانی حقوق کی بدترین پامالی کر رہی ہوں، ساری دنیا کی قوتوں کے اوپر پابندی ہو گئی، کشمیر نہیں جا سکتے، ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں بہتری نہیں آ سکتی، وہ حالات مزید خراب ہوں گے۔ اور پھر ہم بڑی دیر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کلبھوشن جادیو کی صورت میں بلوچستان کے حالات، جنوبی پنجاب کے حالات، کشمیر کے حالات، سندھ کے اندرون سندھ کے حالات، اس میں ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ رانا پور میں جو ایک معروف حال دین کی شہادت ہوئی، تو یہ ساری باتیں ہم کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے بس میں ہوتے ہوئے جس ملک میں بھی اسے بس لگتا ہے، اور خاص طور پر اس نے کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ لیکن یہ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد آپ نے دیکھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ بہت جلدی ہی سر مڑاتے ہی اولے پڑے، G20 کانفرنس ہونے لگی، ساری دنیا کو یہ تاثر دیا کہ کشمیر میں صورتحال ٹھیک ہے، اور ساری دنیا کو ایک قسم کا بلیک میل کرنا چاہا انہوں نے۔ لیکن یہ ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد کینیڈا کو جو شواہد ملے وہ پھر خالی کینیڈا نہیں بلکہ کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ جو 5 آئیز ہیں، یہ ان سب نے متفقہ طور پر اس بات کو کنڈیم کیا، اور ساری دنیا کو پتہ لگا کہ ہندوستان جو ہے علاقائی نہیں، داخلی طور پر نہیں، بلکہ ہندوستان بین الاقوامی قسم کی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کلبھوشن جادیو جو سرونگ آفیسر انڈین آرمی کا، ایئر فورس کا، جو ہم نے گرفتار کیا، وہ کوئی فیک بات نہیں تھی بلکہ ریئل حقیقی معاملہ تھا۔ تو یہ ساری دنیا کے اندر مداخلت کا جو ماحول ہے، یہ ہندوستان کا چہرہ نریندر مودی کی وجہ سے دنیا کے سامنے اصل چہرہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے داخلی طور پر جو ہے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے، لداخ کے اندر ان کو چین کی ہاتھوں بہت بدترین مار پڑی ہے۔ ابھی پچھلے مہینے چین کے اندر اسپورٹس کا ایونٹ ہوا ہے، اس کے اندر اروناچل پردیش کے جو لوگ گئے ہیں کھلاڑی، ان کو چین نے ویزا ہندوستانی پاسپورٹ پر دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اروناچل پردیش ہمارا علاقہ ہے، متنازع علاقہ ہے، اور ہم ہندوستانی پاسپورٹ پر ویزا نہیں دے سکتے۔ چنانچہ ہندوستانی کھلاڑیوں کو اسٹیپل ویزا کے اوپر، چائنیز ایمبیسی کے پیپر کے اوپر ویزا جاری کر کے اس کو ہندوستانی پاسپورٹ کے ساتھ اسٹیپل کیا، اور وہ ہندوستان کے کھلاڑی چین گئے کھیلنے کے لیے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، پھر منی پور کے اندر جو قتل و غارت گری ہوئی، اس میں بھی مغربی ممالک کو، امریکہ کو بہت شدید تشویش رہی ہے، اور 2-3 دفعہ وہ بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے وارن کیا ہے ہندوستان کو۔ اسی طرح ہردیپ سنگھ کے قتل کے معاملے میں انہوں نے ہندوستان کو بار بار سختی سے کہا ہے کہ وہ کینیڈا کے ساتھ تعاون کرے، اور کینیڈا کے پرائم منسٹر نے اپنی پارلیمنٹ کو سکھایا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ یہ راہ ہے اس معاملے میں۔ تو راہ جو ہے وہ علاقائی اور بین الاقوامی دہشت گردی کی ایک تنظیم ہے، دہشت گردوں کی ایک تنظیم ہے، جسے افغانستان کے اور پاکستان کے بارڈر پر، ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پر، کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر میں، ہر جگہ وہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ جلدی ہی کینیڈا میں، ابھی کینیڈا کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کئی اور ممالک سے شواہد ملنے شروع ہو جائیں گے یورپ کے اندر کہ ہندوستان جو ہے وہ دخل اندازی کر رہا ہے۔ تو اس سے دنیا کی آنکھیں کھلنی چاہیے، عالمی برادری کو ایکٹ کرنا چاہیے، اور انہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں اصلاح کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز سے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے۔ سردار صاحب، محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان کی دوسری برسی کے موقع پر دفاع پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ان کی گراں قدر خدمات پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا تعلق ہے، وہ امت مسلمہ کے ہیرو ہیں، امت مسلمہ کے عظیم سائنسدان ہیں، اور انہیں یہ ڈاکٹر قدیر خان ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور پاکستان کو وہ صلاحیت عطا کی جس کی موجودگی میں ہندوستان اپنی تمام تر قوت کے باوجود کچھ زیادہ جرأت بندی سے کام نہیں لے سکتا۔ اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا
تو خدا نہ خاصا ہندوستان کئی مرتبہ ایڈونچر کر چکا ہوتا, کئی مرتبہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملے کی کوشش کر چکا ہوتا. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان عظیم جو ہمارے قومی محسن ہیں, امت مسلمہ کے محسن اور رہنما ہیں, پاکستان کے محسن اور رہنما ہیں, کشمیریوں کے محسن اور رہنما ہیں, اور تاریخ ان کو جو ہے ان کے کارنامے کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور ان کی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. اور جب تک دنیا میں مسلم ممالک کے پاس ایٹمی قوت رہے گی اس وقت تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد کیا جائے گا. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اپنے پروگرام میں آپ کو شدت سے دل سے مس کر رہے تھے. یوم نیلا بٹ آیا, دیگر اہم مواقع آئے جن پہ ہم نے پروگرام رکھے, لیکن آپ کی شرکت نہ ہونے سے وہ پروگرام سنے رہے, بہت ادھوراپن محسوس ہوا. آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, بڑی تفصیلی بات کی ہے سردار صاحب نے, اور میرا خیال ہے الارمنگ سچویشن کو انہوں نے اجاگر کیا ہے. سردار عتیق احمد خان صاحب بڑے آدمی ہیں, وزڈم رکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ جنید انصر صاحب, سردار عتیق احمد خان صاحب نے مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے اور پھر جو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے اس پہ بڑی کھل کے انہوں نے بات کی ہے. اور جنید انصر صاحب, اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج سردار ابراہیم خان صاحب, اسی طرح کے ایچ خورشید, مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب ہیں, اسی طرح چودھری نور حسین مرحوم ہیں, اسی طرح صاحبزادہ اسحاق ظفر ہیں, اسی طرح ممتاز حسین راٹھور مرحوم ہیں سابق وزیر اعظم, اور دیگر بڑی جو قد آور شخصیات ہیں آج ہم میں نہیں رہیں. اور ان شخصیات کے جو ان میں ایک بڑی کوالٹی یہ تھی کہ یہ نہ صرف نظریاتی تخریب کاری کو روکتے تھے بلکہ نوجوانوں کی, سیاسی کارکنوں کی تربیت بھی کرتے تھے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمانان گرامی کی طرف. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے جموں کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ, برطانیہ کے روح رواں, ستارے پاکستان, ایسے کشمیری جن کو ستارے پاکستان سے نوازا گیا, راجہ نجابت صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راجہ نجابت صاحب, جموں کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ تحریک خاک خود ارادیت کے پلیٹ فارم پہ عرصہ دراز سے میں گواہ ہوں کہ آپ برٹش پارلیمنٹیرینز کو, ہاؤس آف لارڈز کے ممبران کو, اور نہ جانے کون کون سے اوپینین میکرز کو کشمیر میں, آزاد جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر لے کے جاتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں؟ ہندوستان اس وقت سلامتی کونسل میں ویٹو پاورز میں شامل ہونے کی کوششیں کر رہا ہے, G20 کانفرنس کروا رہا ہے, یہ بڑے بڑے کام کر رہا ہے, اور ٹاپ 5 اکانومیز میں شامل ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کام کیا زیادہ مشکل نہیں ہو گیا اب کہ کشمیریوں کی آواز کو اب بھی مؤثر انداز میں دنیا میں اٹھانا؟ 1947 سے لے کر آج تک ہندوستان نے جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ کیا, جو کچھ ہندوستان میں بسنے والی اقلیتوں کے ساتھ کیا, اور حال ہی میں بیرون ملک بسنے والے سکھوں اور کشمیریوں کے ساتھ جو کام وہ کر رہا ہے, ان کو شہید کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ماضی میں اس نے 5 لاکھ کشمیریوں کی شادیوں کے علاوہ عیسائیوں کے گرجا گھر جلائے, دلتوں کو ذلیل کیا, اسی طرح چھوٹی اقلیتوں کو. تو جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے, کشمیریوں نے اپنی قربانیوں سے, اپنی جدوجہد سے وادی کے اندر, جموں کے اندر, پونچھ کے اندر اور ریاست کے ہر اس ایریے میں جہاں بھارت کا کاسبانہ قبضہ ہے, جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے. اور اس جدوجہد کو بیرونی دنیا میں ہم اپنا ایک سفارتی کردار ادا کر رہے ہیں, اور سفارتی کردار میں اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 50 سال سے زائد عرصے میں ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بھائیوں نے, ہمارے دوستوں نے, ہماری بہنوں نے اور بیٹیوں نے کشمیری قوم کی آواز کو دنیا بھر میں پھیلایا ہے. اور اس کا نتیجہ ہے کہ برطانیہ اور یورپ اور دنیا کے ہر ملک کے ایوانوں میں, پارلیمانوں میں, سیاسی جماعتوں میں مسئلہ کشمیر کی باز گشت سنائی دیتی ہے. پھر جنیوا میں ہر سال جو ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس ہوتے ہیں, وہاں بھی 2-3 ایسے
ایونٹس ہوتے ہیں جو کشمیریوں کی اس نقطہ نظر کو ہم آگے پہنچاتے ہیں. پھر 2018 میں 2019 میں یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کاؤنسل نے بھی 2 رپورٹس جاری کی ہیں جس میں انڈیا کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے. انڈیا کے خلاف ایمنسٹی انٹرنیشنل بولی ہے, ہیومن رائٹ واچ بولی ہے, پارلیمنٹس بولی ہیں. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے, برطانیہ میں بسنے والا 1 ملین سے زائد کشمیری جو ہے وہ آج بھی اس جدوجہد کو آگے لے کر چل رہا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے برطانیہ کی حکمران جماعت کے چیئرمین اور ڈپٹی وزیر اعظم کو بلا کر کشمیری نمائندوں نے وہاں کنزرویٹو پارٹی کے پلیٹ فارم کے اندر جہاں اپنا مسئلہ کشمیر ریز کیا, وہاں مقامی حالات کے مطابق پارٹی کانفرنس میں بھی شرکت کی. اور کل سے ہماری لیبر پارٹی کی وہاں سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے. ہماری تنظیم کے نمائندے وہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں, پارلیمنٹیرینز کو لابی کر رہے ہیں, اور منگل کو ایک سیمینار بھی منعقد ہو رہا ہے جس میں سفیر پاکستان بھی شرکت کریں گے. تو اسی طرح ہماری جدوجہد ہر محاذ پر موجود ہے. یہاں آزاد کشمیر کے اندر, پاکستان کے اندر بسنے والے کشمیری اور ان کے دوست, حکومت پاکستان, ہماری پاکستان کی وزارت خارجہ اور ہمارے وہ تمام دوست جو کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, کشمیر کاز پہ متحرک ہیں, وہ اپنا اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے ریڈیو کی وساطت سے دنیا بھر کے لوگوں کو کہ ریاست جموں کشمیر کا ایک ایک بچہ جب تک زندہ ہے ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے سرگرم عمل رہے گا. نہ ہندوستان کو ہم چین سے بیٹھنے دیں گے, اور کسی بھی شعبے میں, کسی بھی طبقے میں جو کشمیریوں کے حوالے سے ایک شعور ہے وہ پیدا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہر پلیٹ فارم پہ جا کر کشمیریوں کی آواز بلند کرتے ہیں, اور مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائی بچے جس انداز میں قربانیاں دے رہے ہیں, آئے روز کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, گھروں کی سرچ کی جا رہی ہے, کشمیری لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا ہے, کشمیری لیڈرشپ کو شہید کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود تحریک آزادی کا جو جذبہ ہے وہ سرد نہیں پڑا, اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم پوری کی پوری ریاست جموں و کشمیر کو بھارت کے چنگل سے آزاد نہیں کرا لیتے. جناب راجہ نجابت صاحب, آپ کے حوالے سے کل بھی ہم یہاں پہ انٹرویو کر رہے تھے علی رضا سید, چیئرمین کشمیر کونسل یورپ برسلز بیلجیم میں بیٹھ کے آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح لارڈ قربان صاحب برطانیہ میں, ان سے بھی آپ کے حوالے سے گفتگو رہتی ہے. لارڈ واجد صاحب ہیں, مبشر لون صاحب ہیں برنلے میں, چودھری دلپذیر صاحب ہیں. اس وقت جو بڑے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے, ہندوستان جس طریقے سے کشمیریوں کے لیے زندگی تنگ کیے ہوئے ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں, کیا آپ تمام لوگوں کو راجہ نجابت صاحب ایک امبریلا کے نیچے اکٹھا نہیں کر سکتے؟ سارے ہم لوگ ایک ہی امبریلا کے نیچے ہیں, اور وہ امبریلا ہے ہمارا ریاست جموں و کشمیر کی کے عوام کے حقوق اور حق خدا رضیت کا اصول. دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہم لوگ والنٹیرلی کام کرتے ہیں, اور اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے ملکوں میں, اپنی اپنی پارلیمنٹس میں, اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر, لیکن ایک ہی مقصد ہے ہمارا سب کا, کشمیر کی آزادی. اور اس مقصد کے لیے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم صرف یہ کشمیری نہیں کام کر رہے, انٹرنیشنل لیول پہ. پچھلے دنوں ہمارے کچھ دوست یہاں سے بھی اور برطانیہ سے بھی انقرہ گئے تھے, استنبول گئے تھے, وہاں ترکی کی پارلیمنٹ میں, ناروے کی پارلیمنٹ میں, یورپین مختلف ملکوں کی پارلیمنٹ میں ہماری تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اور ہم سارے ایک بات پر متفق ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر میں رائے شماری کروانے کے لیے, حکومت کی قراردادوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے, اور ہمارے دوست انگریز بھی ہیں, فرینچ بھی ہیں, یورپین بھی ہیں, جرمن بھی ہیں, سویڈش کے لوگ بھی ہیں, اسپین کے لوگ بھی ہیں, یونائٹڈ نیشن میں بھی ہیں, اور پھر کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہیں. اس لیے ایک پلیٹ فارم تو ہو نہیں سکتا, اس کی وجہ اور ایک پلیٹ فارم ہے ایک طرح سے ہماری آزاد کشمیر کی منتخب حکومت ہے, پھر آل پارٹیز کشمیر کی اوریجت کانفرنس ہے جس کے چیپٹر مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر بھی ہیں, پھر وہاں برطانیہ میں ہمارا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے جس کے ہم سارے لوگ ممبر ہیں, آل پارٹیز کشمیر کوآرڈینیشن کمیٹی یو کے. تو اسی طرح جب کوئی پروگرام ہوتا ہے تو برسلز میں بھی, پیرس میں بھی, بارسلونا میں بھی, فرینکفرٹ میں بھی, ہالینڈ میں, امسٹرڈم میں بھی, ہم سارے لوگ مل کر کام کرتے ہیں, مل کر مظاہرے کرتے ہیں, مل کر
کانفرنسز کرتے ہیں, کوئی ایسی اختلافی بات نہیں ہے ہم میں. ہر بندے کی اپنی سوچ طریقہ کار اور ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, لیکن آزادی کی تحریک کا مرکز و محور وہی ہے کہ ہمیں مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے, اور پھر مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے ساتھ ساتھ آزاد خطے اور گلگت بلتستان میں متفقہ اور مشترکہ طور پر رائے شماری کے ذریعے کشمیری قوم کا فیصلہ کرنا. جناب راجہ نجابت حسین صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. 27 اکتوبر کو 1947 میں قابض انڈین فورسز جو ہیں وہ داخل ہوئی تھیں کشمیر کے اندر, تو کیا آپ کی جو تنظیم ہے تحریک خدا ارادیت اس بلیک ڈے کے موقع پہ کوئی احتجاج کا پروگرام رکھتی ہے؟ دیکھیں جی, ہم ریاست جموں و کشمیر کا ہر قومی دن, ریاست جموں و کشمیر کے قومی لیڈروں کا ہر برسی اور جدوجہد آزادی کے 13 جولائی سے شروع ہونے والے 6 نومبر تک کے تمام دنوں کو مناتے ہیں. 24 اکتوبر کو ہم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر یوم تاسیس جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر منا رہے ہیں, جو آل پارٹیز کشمیر پارلیمنٹری گروپ کے تعاون سے ہوگا. اسی طرح 27 اکتوبر کو ہم برمنگھم اور مانچسٹر میں اور لندن میں تقریبات منعقد کر رہے ہیں, اور ہماری تنظیم جو لیبر فرینڈز آف کشمیر کے چیئرمین ہیں اینڈریو گوین, ان کے ساتھ مل کر, اور ڈیبی ابراہمز جو APPG آن کشمیر کی چیئرپرسن ہیں, ان کے ساتھ مل کر ایک کشمیر سیمینار منعقد کر رہے ہیں. آخری بات راجہ نجابت صاحب, آپ مجھے پتہ ہے کہ کافی مصروف آپ کا شیڈیول ہوتا ہے, مہربانی آپ وقت عنایت کر رہے ہیں. بطل حریت سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان مرحوم کی برسی جو ہے, دوسری برسی, ایک ایسے آزادی پسند کے بیٹے سردار فتح محمد خان کریلوی کے صاحبزادے صدر بھی رہے, وزیر اعظم بھی رہے, ان کی برسی منائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے, ایٹم بم کی طاقت دینے والے عبد القدیر خان صاحب کی برسی کی تقریبات بھی ہو رہی ہیں. ان دونوں شخصیات کے بارے میں آپ کشمیری قوم کی طرف سے کیا خراج عقیدت پیش کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں پاکستان کو ایٹمی ملک بنانے والے عبد القدیر خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہماری اس عظیم اسلامی ملت کے کو پاکستان کو نقشے پہ ایک نیا نام دیا ایٹمی قوت کا, اور وہ خراج عقیدت کے لائق ہے. جہاں تک ہمارے اپنے لیڈر سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان صاحب کا تعلق ہے, میں نے ان کے ساتھ بحیثیت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکن کے, مسلم کانفرنس کے کارکن کے, پھر ان کے پولیٹیکل کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے کام کیا ہے, اور 40 سال سے زائد عرصہ میں ان کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. ان کا اپنا ریاست کی تحریک میں بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے کشمیر لبریشن سیل قائم کیا, اوورسیز کشمیریوں کو نمائندگی دی, آزاد کشمیر کی خواتین کو اسمبلی میں نمائندگی دی, بیرونی ممالک میں مجاہد اول کے ساتھ مل کر OIC میں کشمیریوں کی نمائندگی کی, اور بلا امتیاز سیاسی وابستگی انہوں نے لوگوں کو موقع مہیا کیا کہ وہ بیرونی دنیا میں کشمیری لیڈرشپ, کشمیری MLAs, کشمیری خواتین جا کر نمائندگی کر سکے. ان کے دور اقتدار میں جنرل حیات خان کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن گیا یونائٹڈ نیشن میں بھی, OIC میں بھی, اور اسی طرح دنیا کے مختلف ملکوں میں. جو کام میں نے کیا ہے اس میں مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ سردار سکندر حیات خان صاحب نے میری سرپرستی کی, مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے لیے 5 سال تک اپنی حکومت میں پولیٹیکل کوآرڈینیٹر بنایا. تو میں اس مناسبت سے انہیں جہاں خراج عقیدت پیش کروں گا وہاں کشمیری نوجوانوں, کشمیری بچوں اور بچیوں سے خصوصی طور پر یہ کہوں گا کہ وہ سردار سکندر حیات خان اور مجاہد اول سردار عبد القدیر خان کی تاریخ کو پڑھیں, ان کے کارناموں کو دیکھیں, اور ان کی جدوجہد کو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان, چودھری غلام آباد, چودھری نور حسین, KH خورشید جیسے تنظیم لیڈروں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو ان کے تجربات ہیں, جو ان کے مشاہدات ہیں, ان کی روشنی میں کام کرنے کی کوشش کریں. جناب راجہ نجابت حسین صاحب, آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو آئندہ بھی زحمت دیتے رہیں گے, بڑی مہربانی. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, راجہ نجابت صاحب نے گفتگو کی, وہ بہت ڈیٹیل سے بات کی, کیا کہتے ہیں؟ جی انصر صاحب, ہمارے جو اوورسیز کشمیری ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بڑا اثاثہ ہیں. جب بھی وطن عزیز پہ کوئی مشکل وقت آیا یا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے, تو یہ ہمیں جو ہے وہ اولین صفوں میں ہم نے انہیں پایا, اور ان کا بڑا اس حوالے سے کردار ہے.
جس کا جتنا بھی اعتراف کیا جائے کم ہے. جی اب ہم چلتے ہیں جناب اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے سردار سکندر حیات خان مرحوم کے فرزند, ان کے سیاسی جانشین, سابق وزیر حکومت جناب سردار فاروق سکندر صاحب نے. سردار فاروق سکندر صاحب, قوم جس طرح چودھری غلام عباس کو یاد کرتی ہے, KH خورشید مرحوم کو یاد کرتی ہے, سردار ابراہیم مرحوم کو یاد کرتی ہے, سردار عبدالقیوم خان مرحوم کو یاد کرتی ہے, آپ کے والد محترم کو مرحوم کہتے ہوئے میرے دل پہ, قوم کے دل پہ, راجہ حبیب اللہ خان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے. آپ تو ان کے بیٹے ہیں, آپ کے کیا جذبات ہیں اس موقع پہ؟ ظاہر سب سے زیادہ نقصان یا جو کمی ہے تو وہ تو ظاہر ہے ہمارے گھر میں یا بیٹے ہم محسوس کرتے ہیں, لیکن ایک فطری چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے لوگوں کے لیے کام کاج کیے, انسان ہے, فطری تقاضے بھی ہوتے ہیں, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ کام کاج کیے, سڑکیں بنائی ہیں, کسی جگہ بھی بجلی ہے, نوکری ہے, تو وہ ایک جسے کہتے ہیں صدقہ جاری ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے انہیں وہ اس چیز کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو دوسری بات ہے کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اور اس جو تاریخ کے اور آگ کے اس میں زندہ ہے. وہ آپ کسی لیڈر کو, کسی پیر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فوت ہوا ہے یا مرا ہے, وہ ہمیشہ زندہ ہی رہتے ہیں. تو سکندر صاحب بھی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ زندہ ہیں. اس حوالے سے جو لوگوں کے لیے انہوں نے کام کاج کیے, آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے زندہ ہے, لوگوں کے دلوں میں بس رہے. جناب سردار فاروق سکندر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو بڑی شخصیات, ایک آپ کے والد محترم جناب قبلہ سردار سکندر حیات خان مرحوم, اور محسن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن کے وقفے سے یہ دو شخصیات قوم کو داغ مفارقت دے گئیں. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے متعلق بھی میں چاہوں گا کہ فادرلی فگر پوری قوم کے لیے ہیں, آپ ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ یہ اس کا میں انصاری صاحب, یہ اپنی حکومت تھی 3 سال پہلے, تو یہ 28 مئی کو میں نے قرارداد بھیجی. ماشاء اللہ, اس طرح کا روایتی پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ 3-4 ہی ٹوٹل قراردادیں وہ ان سے ہٹ گئی. یہ جو ہمارے ہوتا ہے نا مسئلہ کشمیر پہ حاضری لگوائی چلے گئے, تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار زندگی میں کسی کی بھی زندگی میں قدر کریں. تو ان کی میں یاد اسی دن فوت ہوئے, تو ان کی یاد بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے دلوں میں بستے ہیں, تاریخ کے اوراق میں بس رہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے, آمین. یہاں پہ جناب سردار فاروق سکندر صاحب, روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. سردار فاروق سکندر خان صاحب, آپ کے تو وہ سالار جمہوریت والد محترم تھے, لیکن سیاسی طور پہ, نظریاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ بھی ان کی وفات سے یتیم ہو گئے ہیں. اور جس طرح کہ آج ہم آزاد کشمیر میں جس افراتفری کا ماحول دیکھتے ہیں, اور آزاد کشمیر کی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو لوگوں کی رہنمائی کر سکے, لوگوں کی سیاسی تربیت کر سکے, لوگوں کی نظریاتی تربیت کر سکے. ایسے موقع پہ جہاں ہم ان کی کمی محسوس کرتے ہیں, بحیثیت آپ ان کے بیٹے ہیں, آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ آج ہم یقیناً ان کی رہنمائی سے محروم ہیں؟ بالکل ایسا میں اکثر غور کرتا ہوں. سکندر صاحب نے تو وہ ان کی تعلیم بھی جو تھی بچپن میں, وہ پھر یہاں بھی انہوں نے حالات دیکھے تھے, اپنے گاؤں کا سناتے ہیں, گاؤں کے ساتھ پتریانی ہے, وہاں ہندو آبادی تھی, تو وہ سنایا کرتے تھے کہ جب ہم ان کے ویڑے سے گزرتے تھے تو وہ جو رسوئی جسے وہ کچن باہر لوگوں نے بنایا ہوتا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم زبردستی ان کو تنگ کرنے کے لیے وہاں سے گزرا کرتے تھے. تو وہ پھر بعد میں شکایت کی کہ دیکھیں جی آپ کے بیٹے دادے کی شکایت کی, وہ جو ہندو تھے, کہ یہ ہمارا جو ہے یہ ناپاک کرتے ہیں. تو پھر ہمیشہ ایسی چیزیں ہمیں انہوں نے بتائی. پھر دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ شاید آزاد کشمیر کے 99% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چودھری نور حسین صاحب وہ علاقے پاکستان کے قرارداد 19 جولائی کو جو سری نگر میں پیش ہوئی تھی, اس میں بھی چودھری نور حسین صاحب شامل تھے. اور پھر اصل بات میں اگر ان حالات سے اگر آپ موازنہ کر لیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے تاریخی کہ کسی بھی لیڈر کے لیے ایک بنیادی وصف یہی ہوتا ہے کہ وہ دلیر ہو. تو آج بھی اگر یہ بجلی کے اور دوسرے معاملات دیکھ لیں تو اگر معاہدہ، آپ تو باقی ان چیزوں کے راوی ہوں گے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا اپ ریزنگ کا، تو ساری چیزیں سردار سکندر یاد خان صاحب نے وہاں پہ لکھوائی گئی. یہ ہریام کا برج آج بھی گورنمنٹ پاکستان کی لائبریری، دان گلی کا وابڈا نے بنایا تھا. تو اگر اس کے بعد آنے والی ایک دیکھ لیں نیلم جیلم، اس کا جناب سرچارج ہم بھی دے رہے ہیں، اس کا کوئی ریٹرن معاہدہ ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی شخصیات میں سمجھتا ہوں کہ دلیر لوگ جو ان لوگوں کے حقوق کی بات کرنے والے، آپ کو تو پتہ ہے وہاں کئی ایسے مقام آئے جس پہ یہی تھا کہ آپ اس کے بعد گھر ہی جانا، لیکن وہ ایک لڑائی لڑی. ساری چیزیں جو اس وقت کے متاثرین تھے ان کے لیے بھی، ان کو بھی رقم جو ایک ٹوکن کے طور پہ ملی. تو اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوگ جن کی قومی سوچ، یا جنہوں نے اس مقبوضہ کشمیر کے بھی حالات دیکھے تھے، پھر 1971 سے پہلے جو یہاں آزاد کشمیر میں جمہوریت بھی نہیں تھی، تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے دیکھی تھی. ہم تو وہ سونے کا چمچ پیدا مطلب لے کے منہ میں پیدا ہوتے. تو جو آزاد کشمیر میں یہ صورتحال ہے، اس میں تو یہ جو کشمیر کونسل ہے، سردار سکندر یاد خان صاحب نے اس کو استعفیٰ دیا تھا جب بڑے بڑے لوگ، سردار کیوں صاحب، ابراہیم صاحب، کیچ رشید صاحب نے اس ایکٹ 74 پہ جب سائن کیا کہ جی ہم کشمیر کونسل بنا رہے ہیں، یہ رابطے کا پل ہوگا، تو سکندر صاحب نے کہا کہ اس پل پہ ون وے ٹریفک ہو. تو بہت ساری چیزیں صرف کیا کہہ لیں بدقسمتی کہ وہ زیادہ تر کو پریس سے یا اخبارات سے یا ان لوگوں سے وہ اتنا زیادہ ان کا رابطہ نہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں ان جیسا ایک آزاد کشمیر میں شاید جس طرح کا وزیر اعظم یا گڈ گورننس کے حوالے سے آیا ہے کہ شاید ان کا مقابلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا. تو ان حالات میں آپ تو ظاہر ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان جیسے لوگ نہیں ہیں. اب جس طرح کے لوگ ہیں باقی ہر چیز میں کوالٹی، اگر فوج دیکھ لیں، کرکٹ ٹیم دیکھ لیں، جوڈیشری دیکھ لیں، سیاستدان دیکھ لیں، تو وہ ہر چیز میں معیار گرا ہے. اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے جی کہ کوئی حکومت بعد میں آنے والی پہلی سی بہتر حکومت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان میں بھی یہ، آج کل بھی میں نے بات کی، پرسوں بھی بات کی، ہماری اپنی پارٹی کا وہاں فنکشن تھا، میں نے کہا جی کہ یہ جو مہنگائی والا یا بجلی والا ایشو ہے، اگر آج ان لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے نہ ہوئے تو یہ لا تعلقی کا ایک جو رشتہ اگر ان لوگوں سے ہمارا ہو گیا تو کل شاید یہ ہمیں ووٹ دینے بھی نہ آئے. بڑی افسوس ہے کہ ان کو جو یہ ہماری قوم، یہ میں نے نہیں سٹیج پہ بات کی ہے، شاہ صاحب کے سامنے، سب کے سامنے بات کی ہے کہ آج اگر ان سے لا تعلق ہم ہو رہے ہیں ان مسائل سے، تو پھر یہ لوگ بھی کل ہم سے لا تعلق ہو جائیں. تو اب افسوس یہی ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان سے ساری پارٹیاں ایک طرح کی لا تعلقی ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آن کرنا چاہیے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں، تو بجلی کے بل زیادہ ہیں، مہنگائی ہے یا آٹے کا ایشو ہے، تو اس پہ ہماری ساری پارٹیوں کو، میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جی میں انشاءاللہ حاضر ہوں. جی بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی. بہت شکریہ، مہربانی سر، تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے آپ. انصر صاحب، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں کافی چیزوں پہ اسپیشلی جو آزاد کشمیر کے موجودہ حالات ہیں، مقبوضہ جموں کشمیر کے جو حالات ہیں، اور جو اس وقت تحریک چل رہی ہے پبلک رائٹس کی، اور اسی طرح سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو رجسٹریشن منسوخ ہوئی، تو آج کے انصر صاحب ہمارے پروگرام میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب، ستارہ پاکستان راجہ نجابت حسین صاحب، اور سابق وزیر جناب فاروق سکندر صاحب جو ہیں، سردار فاروق سکندر خان صاحب محو گفتگو تھے. ہمارے جو سننے والے ہیں ہمیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جی سامعین، آج کا خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان آپ نے سماعت فرمایا. مجھے امید ہے کہ آپ اس حوالے سے جو بھی کمپلیمنٹ، کوسچن، کوئی بھی چیز دینا چاہتے ہیں آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. ہمارے FM 101.4 میرپور کے فیس بک پیج پہ جا کے آپ ہمارے پروگرام جو کہ پوڈ کاسٹ ہماری
ہر بدھ کی سحپہر 3 بجے اپلوڈ ہو جاتی ہے. آپ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اللہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو ہندوستان مودی سرکار سے آزادی نصیب فرمائے اور ہمیں ایک نظریاتی مملکت جس میں ہر انسان کی عزت محفوظ ہو، جان محفوظ ہو، ہر انسان خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو. اللہ کرے ہم اس منزل کی طرف جا سکیں. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.